अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। पाकिस्तानी सियासत में पिछले 2-3 दिन 4 दिन में खुसूसन 7, 8, 9 मई और अब काफ़ी गर्मा गर्मी आ गई है। DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक प्रेस रिलीज़ और एक बयान आर्मी चीफ की जानिब से आया और वो बड़े सख्त बयानात थे, जिसका जवाब फिर तहरीक इंसाफ की जानिब से आया। हुकूमत और हुकूमती जमात यानी मुस्लिम लीग नून की जानिब से बार बार मुज़ाकरात की पेशकश की जा रही है। कल तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश की। पहले मैं ये दिखाना चाहता हूँ, एक तो आज असेंबली में तकरीरें हुई, उमर अयूब साहब ने बड़ी धुआंधार तकरीर की, घंटा 1.5 घंटे की। और मैंने साहब पहले भी कहा था कि अमूमन इस्टेब्लिशमेंट जब सख्त बात करती है किसी सियासी जमात के बारे में तो जमातें 2-4 कदम पीछे हट जाया करती हैं। यहाँ तो लगता है ऐसे कि तहरीक इंसाफ ने 2-4 कदम आगे ले लिए हैं और तुर्की ब तुर्की हर चीज़ का जवाब भी आ रहा है, तनकीद भी हो रही है इस्टेब्लिशमेंट के सियासी रोल पर। लेकिन जहां मुज़ाकरात की बात आती है वहां पर कंफ्यूजन है तहरीक इंसाफ में। क्या बयानात तहरीक इंसाफ की जानिब से आए हैं, जरा पिछले कुछ अरसे में सुन लीजिए। हाँ, मुज़ाकरात हम करेंगे, लेकिन हम मुज़ाकरात करेंगे आर्मी चीफ के साथ, DGI के साथ। बात हमने किसी से नहीं करनी है, ना हम बात करेंगे, ना किसी से बात करनी है। मुज़ाकरात ही वे फॉरवर्ड है और वो पॉलिटिकल फोर्सेस से ही होंगे। मैं किसी नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ बात होगी, उन्हीं से होगी जिनके साथ होनी चाहिए, जिनके पास ताकत है, जो ताकत का मंबा है वो एस्टैब्लिशमेंट है। ये लोग तो कुछ भी नहीं है। इमरान खान साहब से मिला था, उन्होंने अपनी अना को भी कुर्बान कर दिया। नहीं, क्योंकि मुल्क का मामला है तो बातचीत ही हल है। खान साहब ने यही कहा है डायलॉग होने चाहिए, डायलॉग मैं कर रहा हूं, मैं डील नहीं कर रहा। सो डायलॉग ना होने से, सियासी क़यादत से होने से इस्टेब्लिशमेंट के साथ होंगे मुज़ाकरात, यह है तहरीक इंसाफ की पोजीशन। नून की जानिब से राना सनाउल्लाह साहब ने बड़े दो टोक अल्फाज में डायलॉग की पेशकश की तहरीक इंसाफ को। ग्रैंड डायलॉग के लिए, माहौल को साजगार बनाने के लिए इसमें सोचा जा सकता है जी नहीं, खान को जमानत पर रिहा किया नहीं सोचा नहीं जा सकता। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। PMLN लीडर मियां नवाज शरीफ इस बात के लिए तैयार है। डायलॉग जब भी होगा गैर मशरूत होगा। इमरान खान साहब भी एक हकीकत है, लेकिन वो माने। असद कैसर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक स्पीकर भी हैं। स्पीकर साहब, आपकी पोजीशन क्या है डायलॉग पे? करना है, किससे करना है, ये तो पहली बार फैसला करके बता दें। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो आपने भी राना सनाउल्लाह की ये दिखाई और ARY की किसी प्रोग्राम में भी उसने कहा है, तो इसके ऊपर जो है ना हम आपस में बात कर रहे हैं और हमने आपस में ये डिसाइड किया है कि एक तो हमारा फोरम है पॉलिटिकल कमेटी कि उसके ऊपर इसके ऊपर पूरा डिस्कशन होनी चाहिए। फिर जो है ना जो हमारे एलाइज हैं, अचक साहब, बेंगल साहब या जो अल्लामा साहब है, उनको भी हम चाहते हैं कि उसके साथ भी एक मशावरत हो और ख़ास कर खान साहब से जो ना वो ले लें। देखिए, इस वक्त मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं आपको कहूँ कि हाँ हम डायलॉग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मुज़ाकरात कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। हम एक कंसल्टेशन कर रहे हैं, एक हमारी एक मशावरत हो रही है आपस में जो है ना। जब हमारे फोरम पे पॉलिटिकल कमेटी या CC या जो हमारे एलाइज और जो खान साहब से बात हो जाएगी तो हम फिर ऑफिशियल रिस्पॉन्ड देंगे उसके ऊपर। लेकिन रऊफ हसन साहब तो तर्जुमान है पार्टी के, कल वो मारिया मेमन साहिबा के साथ प्रोग्राम का हिस्सा थे। मैंने सुना उन्होंने कहा जी हम जो ताकत का सरचश्मा जो एस्टैब्लिशमेंट है उसके साथ बातचीत करेंगे, पर यह ऑफिशियल पोजीशन नहीं है आपकी? नहीं, ये देखिए, ये उसकी राय हो सकती है, लेकिन ये इस वक्त मैं जो आपको कहता हूँ कि ऑफिशियल स्टेटमेंट जो हम देंगे, हम आपस में मशावरत करेंगे। तमाम जो पार्टी की सीनियर लीडरशिप है, जो हमारे एलाइज हैं और खान साहब से मशावरत की प्रॉपर कंसल्टेशन करेंगे उसके ऊपर, इसके बाद कोई रिस्पांस करेंगे। लेकिन आज तो गौर साहब तो आज मुलाकात के बाद निकले थे ना, उन्होंने कहा खान साहब कहते हैं डायलॉग करेंगे, डील नहीं करेंगे। किससे डायलॉग करना है, पहले ये तो फैसला कर लें। देखिए, सबसे पहले तो मैंने इसलिए कहा कि मैं इस पर थोड़ा मुख्तात हूँ और देखिए हम चाहते हैं कि मुल्क इस क्राइसिस से निकले, हम चाहते हैं कि मुल्क में अनारकी का खात्मा हो। लेकिन मुझे बताएं, एक तरफ हमें आप कहते हैं कि डायलॉग मुज़ाकरात, दूसरी तरफ जो है ना उसी दौरान इसी सेशन में नहीं, अभी जो आज का है हमारे MNA हैं बादी साहब बलूचिस्तान से, उनको ज़बरदस्ती मुस्लिम लीग नून में शामिल किया। अच्छा, दूसरा जो है ना हमारा MNA है कारिया से, उसको ज़बरदस्ती काप लीग में शामिल किया। एक तरफ हमें थप्पड़ मार रहे हैं, हमें जो है ना दीवार से लगा रहे हैं और कहते हैं हाँ जी आए जी बेटे। इस तरह नहीं होता ना, पहले इन्वायरमेंट बनानी होती है, संजीदगी दिखानी होती है। ये जो स्टेटमेंट है, हम समझते हैं कि स्टेटमेंट जो है ना सिर्फ सियासी स्टेटमेंट है, पब्लिक को दिखाने के लिए कि देखो हम तो बहुत अच्छे हैं,
اور یعنی ایک آپ نے ہمارا مینڈیٹ روزانہ جو ہے نا ہمارے مینڈیٹ کو مزید جو ہے نا آپ کم کر رہے ہیں, ہمارے خلاف آپ ہمیں جلسے نہیں کرنے دے رہے ہیں, آپ ہمیں پری موومنٹ کا جو ہمارا قانونی اور آئینی حق ہے وہ نہیں دے رہے ہیں, اور آپ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں. یعنی آپ نے پنجاب میں تو امن مارشل لا ہے. میں اس دن گیا 2 دن کے لیے لاہور. آپ یقین رکھے کہ مجھے جو ہماری پارٹی کی جو چاہ رہے تھے کہ کوئی ریسٹورنٹ میں کوئی ڈنر کروائیں, کوئی ریسٹورنٹ تیار نہیں تھا. NOC نے کہا یہ کیا یہ ملک ہے, کیا اس ملک میں جمہوریت ہے, کوئی قانون ہے, کوئی آئین ہے, یہ ملک کس طرح چلے گا؟ یہ جو ہے اس کی جمہوریت ہے, نواز شریف کی یہ جمہوریت ہے. تو کرتے ایک ہے اور کہتے دوسرے ہیں. اس لیے ہم اس پہ بہت رسپانسبل طریقے سے جو ہے نا رسپانڈ کریں گے. اور ہمارے آج بھی ہماری ایک مختصر بیٹھک ہوئی ہے, اور ہماری خواہش ہے کہ ایک پورا پر اس پہ کنسلٹیشن کر کے اور خان صاحب سے ایک فائنل گو کر کے اس کو رسپانڈ کریں گے. لیکن اسٹیبلشمنٹ تو منع کرتی ہے نا, مذاکرات نہیں ہوں گے, ان سے تو نہیں. دیکھو اگر وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ کریں, ان سے بھی تیار ہے. نہیں دیکھیں, ہم جو کریں گے قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے بات کریں گے. ہمارے لیے سپریم ہے اپنا کنسٹیٹیوشن, کہ کنسٹیٹیوشن میں جو پیرامیٹر جس کا ہے وہ اپنے پیرامیٹر میں رہے, اپنی قانونی اس میں رہے. لیکن دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ نا, آغاز کہاں سے شروع ہوئی؟ الیکشن ہو جاتے ہیں, الیکشن کے بعد جو ہے نا اسٹیبلٹی آتی ہے, استحکام آتا ہے. یہ پہلی دفعہ الیکشن ہے کہ اس کے بعد بدترین عدم استحکام شکار ہو گیا ملک, اور ملک میں نفرتیں بڑھ گئی ہیں. اور مجھے دیکھیں تحریک انصاف کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان واحد ہے اس وقت وحدت کی علامت ہے. یعنی بلوچستان کا ایک آدمی جو کہ بلوچستان میں ہمیشہ پنجاب سے گلے رہتے ہیں, وہاں بلوچستان میں اس کو کوئی ووٹ نہیں ملتا, اور لاہور میں پنجاب میں اس کو 100 ووٹ ملتے ہیں. یہ وحدت کی علامت نہیں ہے. ہمارا جو MNA جو اس وقت منتخب ہوا ہے پاڑچنار سے, قبائل سے, وہاں سے منتخب ہوا ہے, وہ شیعہ کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے. پہلی دفعہ وہ علاقہ جو کبھی زندگی میں اس نے شیعہ کمیونٹی کو ووٹ نہیں دیے, جھگڑے ہوتے ہیں, پہلی دفعہ اس علاقے میں PTI کو ووٹ ملا ہے, اس کو PTI کی وجہ سے. یعنی ایک وحدت کی علامت ہے. لیکن آج عمر ایوب صاحب اسمبلی کے فلور پر آئین کا حلف پڑھ کے سنا رہے تھے کہ کوئی فوجی کیا حلف لیتا ہے, سیاست میں حصہ نہیں لوں گا. اور آپ کے اپنی پارٹی اور خود رؤوف حسن صاحب کہتے ہیں ہم مذاکرات انہی سے کریں گے. یعنی آپ ان سے یہ بھی کہتے ہیں کہ سیاست میں آئیں اور ہم سے بات چیت کریں سیاسی معاملات پر, پھر کہتے ہیں کہ آپ سیاست میں حصہ نہ لیں. یہ تو دونوں طرف تو نہیں کھیل سکتے آپ کرکٹ کے, کوئی ایک فیصلہ تو کرے نا پہلے. نہ, اس لیے آپ کی بالکل ٹھیک ہے بات, اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں مزید اس پہ کنسلٹیشن چاہیے, برین اسٹارمنگ چاہیے, اور جو بھی رسپانڈ ہو. اور اس پہ ہم نے آج اس پہ آپس پہ ڈسکشن کیا ہے کہ آئندہ جو بھی اس کے اوپر رسپانڈ کرے گا وہ پراپر آفیشلی وتھ پراپر کنسلٹیشن جو ہے نا اس کی وہ ہم رسپانڈ کریں گے. اور دیکھیں اس وقت سچویشن جو ہے نا بہت کمپلیکس ہے. یعنی آپ دیکھیں کبھی اس طرح ہوا ہے, مجھے تو افسوس ہے اس بات پہ کہ مطلب DGI SPR آتا ہے اور پولیٹیکل چیزوں پہ ڈسکشن کرتا ہے. نہیں کرنا چاہیے. یہ ادارہ ہم سب کا ادارہ ہے. دیکھو اگر یہ ادارہ نہ کمزور ہوتا ہے یا کنٹروورشل ہوتا ہے تو ملک کا نقصان ہے. ہم کسی طور پر جو ہے نا اپنے ادارے کو کمزور نہیں کرنا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ اس کا اپنی کنسٹیٹیوشنل رول ہو اور اس کی عزت توقیر میں اضافہ ہو, نہ کہ کمی ہو. لیکن اس کا اپنا قانونی اور آئینی جو جورسڈکشن ہے ادھر وہ اپنا کام رہا ہے. سر لیکن یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ان کو سیاست پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہیے, بیکاز وہ اس سے پھر کامنٹری شروع ہوتی ہے اور ان کے اوپر مزید تنقید ہوگی. لیکن آپ سے سوال پھر وہیں پہ, آپ کہتے ہیں مذاکرات. دیکھیں اس کا حل مذاکرات میں ہی ہے. جو بھی مسائل ہیں اس کا حل مذاکرات سے ہونا ہے. نون لیگ آپ کو کتنے عرصے سے آفر کر رہی ہے کہ ہمارے ساتھ بات چیت کر لیں. رانا صاحب نے 2 ہفتے پہلے یہاں بیٹھ کے میرے پروگرام میں کہا تھا کہ اگر یہ ہمیں کہیں تو ہم خود ان کے پاس چلے جائیں گے مذاکرات کے آفر لے کر. میں کہتے ہیں ہم فزیکلی چلے جائیں گے آپ کے پاس مذاکرات کے آفر لے کر. ان کو بھی خوف ہوں گے نا, وہ یہ سوچتے ہوں گے کہ ہم آپ سے بات چیت شروع کریں, کہیں خوف میں آپ کو کوئی ڈیل آفر ہو آپ ان کے ساتھ ڈیل کر لیں تو یہ لوگ فارغ ہو جائیں گے. دیکھیں ہر ایک اپنا اپنا پریشانی ہے نا. یہ جو آپ جو بات کرنے ماحول بنائیں, وہ کہتے ہیں ہم ماحول بنائیں, ہم ان سے بات چیت شروع کریں, یہ نہ طریقے سے آپ ڈیل کر جائے پیچھے سے. یہ خوف تو ہے آپ کو پتہ ہے. یہ پہلے ایک بات میں آپ کو بالکل کیٹیگریکلی کہتا ہوں, کوئی ڈیل نہیں کریں گے, اور جو بات ہوگی وہ آئین اور قانون کی عملداری کی بات ہوگی. اس کے علاوہ اس کے اوپر جو ہے نا ہم بالکل کلیئر ہیں, کوئی کنفیوژن نہیں ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو کر رہے ہیں نا یہ ان کے صرف وہ پبلک کے لیے ایک وہ فیس سیونگ ہے کہ دیکھو ہم تو بہت ہوئے. بھائی تمہارے پاس تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے, تمہارے تو ٹوٹل 23 سیٹیں ہیں. تم نے کس طرح جو ہے نا ایک جعلی مینڈیٹ کے اوپر حکومت بنائی ہے. تو آپ بنا لیے نا.
غلط ہے مر گئی. دیکھیں کیسے مجھے بتاؤ نا. اب مجھے بتائیں بات چیت کے آپ کیا کہیں گے کہ کیونکہ تمہاری جعلی حکومت ہے ہم بات نہیں کریں گے. بات کس سے کریں گے؟ آپ کہتے ہیں پھر ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے. اب اسٹیبلشمنٹ سے کیا بات؟ میں اس لیے کہتا ہوں نا کہ میں اس ٹرمز پہ بھی نہیں آ سکتا کیونکہ ہماری اس پہ مشاورت بھی نہیں ہوئی ہے. لیکن جس نے مجھ سے زبردستی میرا مینڈیٹ چھینا ہے, جس نے مجھے جو ہے نا, عوام نے ہمیں ووٹ دیا, عوام نے ہمیں مطلب اس حکومت کی وہ دے دی, مطلب ہماری رسپانسبلٹی تھی کہ ہم آئے اور اس مسائل کو اور جو ایشوز ہیں وہ اکانومی ہے جو بھی ہے وہ حل ہو. اور یہاں بیٹھے دوسرے لوگ, جعلی لوگ بیٹھے, ان کے پاس یہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے. یعنی جب تک اس ملک میں مینڈیٹ کا خیال نہ رکھا جائے, جس کا مینڈیٹ ہے اس کا احترام نہ کیا جائے, جو ووٹ دے ووٹ والے ووٹ کو عزت نہ ملے, یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا. نواز شریف کہتے تھے ووٹ کو عزت دو, تو ابھی کیا ہے یہ پوزیشن؟ یہ ووٹ کو عزت ہے. اچھا اس کا جو بھی وہ بینیفیشریز بدلتے رہتے ہیں نا جی, اصل رولہ تو یہی ہے. اس وقت آپ بینیفیشری تھے جب وہ رولہ ڈال رہے تھے, آج آپ رولہ ڈال رہے ہیں جب وہ بینیفیشری بنے. اسی لیے آپ کو اس ملک کا فریم ورک ٹھیک کرنا پڑے گا. ملک چلانا کیسے ہے؟ آئین کے تحت چلانا ہے, کیونکہ آپ سارے اپنے کندھے لے کر تیار کھڑے ہوتے ہیں کہ حضور آئیں ہمارے ساتھ ڈیل کریں. مسئلہ تو یہی ہے نا کہ ڈیل میرے ساتھ کریں. اس ملک کا مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے. یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. یہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا, دیکھیں ہمیں ہمارا مین فریم ورک ہے آئین, اور جب تک تمام ادارے اور تمام پولیٹیکل پارٹیز آئین کو جو ہے نا اپنا منبع نہیں بنائیں گے, یہ ملک نہیں چلے گا. دیکھیں اس وقت آپ ایک جس علاقے سے میں ہوں, خیبر پختونخوا, جس کا مینڈیٹ خیبر پختونخوا کے عوام نے ہمیں ایک تقریباً مکمل وہ دیے. جو تھوڑے بہت سیٹیں جیتی ہیں, جو دوسری دی گئی ہیں وہ بھی جعلی طریقے سے دی گئی ہیں. یعنی 100% آپ سمجھے کہ ہمیں مینڈیٹ دیا گیا. آپ ہمیں ادھر فیل کر رہے ہیں, ہمیں کوئی فنڈ نہیں دے رہے. آپ ہمیں فیل کر رہے ہیں, ہمیں کوئی اپنا آفیسر نہیں دے رہے. آپ ہمیں فیل کر رہے ہیں, ہمیں سیکیورٹی میں بھی اس لیول پہ سپورٹ نہیں مل رہی, اور ہمارے خلاف مسلسل کمپین کر رہے ہیں. اچھا یہ بتائیں, آپ کا افغانستان جو آپ کے بارڈر پہ ہے اور ایک نئی جنگ کی تیاری ہو رہی ہے, اور وہ مجھے پتا ہے کہ کس لیول پہ جو ہے نا اس کی تیاری ہو رہی ہے, کس طرح جو ہو رہا ہے. جو بارڈر جو آپ کا فاٹا ہے, جس کو آپ نے 40 سال جنگ کا ماجگاہ بنایا, اس میں آپ نے نہ جو آپ کے NFC کی جو کمٹمنٹ تھی کہ آپ نے 3% دینے, جو پنجاب, سندھ, بلوچستان, خیبر پختونخوا اور وفاق نے دینی ہے, کوئی ایک پیسہ نہیں دے رہا. اچھا جو مرجر ہو رہا تھا اس پہ جو آپ نے کمٹمنٹ کی تھی, کوئی کمٹمنٹ پورے نہیں کر رہے ہیں. اچھا بے روزگاری بڑھ رہی ہے, بے روزگاری اس لیے بڑھ رہی ہے کہ آپ کوئی ڈیولپمنٹ ہو نہیں رہا, ایکٹیویٹی جام ہو گئی ہے. اور ایک دوسرے کے اس وقت جو ہمارا جو مین اکانومی کا جو ہے خیبر پختونخوا کا, تبھی ٹھیک ہوگا جب مسائل, سیاسی مسائل حل ہوں گے تو سب ٹھیک ہوگا. یہ بات تو مانتے ہیں آپ, اور آپ کہتے ہیں آئین اور قانون کے مطابق ہی ملک چلنا چاہیے. لیکن اصولی بیان تو دے دیں, پھر ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کریں گے کہ یہ تو آئین اور قانون آپ کو الاؤ ہی نہیں کرتا. ان کو کیوں سیاست میں لے کر کہتے نہیں کرتے. ہم نے کب کہا, ہم کوئی کسی سے دیکھیں, روف حسن کا اپنا اوپینین ہے, میں اس کو کہتا ہوں کہ وہ پارٹی ترجمان ہے, ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں, اس کا بڑا ریسپیکٹ ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو بات کریں گے ہم آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے اس کی بات کریں گے. میں جو بات کرتا ہوں نا, میں وہی بات کرتا ہوں. صرف سیاستدانوں سے یہ بات کرنے کی اجازت ہے نا آئین اور قانون کے اندر. دیکھیں سب سے پہلے تو مجھے جو مذاکرات ہو رہے ہیں نا, مذاکرات تو آپ اس سے کریں گے نا جس کے پاس مینڈیٹ ہو. اگر ایک چور بیٹا ہو, ایک ڈکیت بیٹا ہو, لیکن پھر بھی میں اس پہ تھوڑا اپنے جو میرے جذبات ہے میں اس کو کنٹرول اس لیے کر رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ اس پہ ہم براڈر کنسلٹیشن کریں, اور اس کنسلٹیشن کے مطابق جو ہے نا میں اس کو. ایک کے پاس آئینی مینڈیٹ نہیں ہے, دوسرے کے پاس عوامی مینڈیٹ نہیں ہے, پھر بات چیت کسے کرنی ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ کیا یہ ملک جو ہے نا اس طرح چلے گا؟ سوال پہلا سوال, اس کا مطلب جواب ہے نہیں. تو اس کو بدلنے کے لیے کچھ بات چیت کرنی پڑے گی, کوئی راستہ نکالنا پڑے گا. اب وہ بات چیت کس سے کرنی پڑے گی یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. آپ خود ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ آئین اور قانون کے دائرے میں, یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس آئینی اور قانونی مینڈیٹ نہیں ہے, ہم ان سے آپ کو ان سے بات نہیں کرنی چاہیے. دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں ان کے پاس عوامی مینڈیٹ نہیں ہے, ہم ان سے بات بھی نہیں کریں گے, تو بات کس سے کرنی؟ میں صرف اتنا کہتا ہوں کاشف صاحب کہ میرے پاس کچھ فارمولے ہیں, میرے پاس کچھ تجاویز ہیں, لیکن اگر اس وقت وہ میں میڈیا پہ وہ میں اپنی مینڈیٹ سے آگے بڑھوں گا. تو اور چونکہ میری پراپر کنسلٹیشن نہیں کہ میں جو آپ کوشچن کر رہے ہیں میرے پاس اس کا جواب ہے, آپ مجھے جو ہے نا 2-3 دن دے دیں, ہم تھوڑا ایک کر کے. کو بات چیت چل رہی ہے آپ اس میں پارٹی میں؟ ہاں پاس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے. میں کل انشاءاللہ آج میرے اچکزئی صاحب اور مینگل صاحب کے ساتھ جو ہے میں رابطہ کر رہا ہوں, ان سے بھی اوپینین لے رہا ہوں. پھر جو ہے نا ہماری خواہش ہے
کہ نیکسٹ تھرسڈے کو عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ہماری ملاقات ہو اور ہماری پولیٹیکل کمیٹی کی بھی میٹنگ ہو جائے گی, سی سی کی بھی میٹنگ ہو جائے گی. ہم ایک براڈر ڈسکشن کر لیں گے اس کے اوپر اور پھر آئیں گے. اس میں ہماری ساری سچویشن ہے کہ آیا یہ کتنے سیریس ہے, کتنے سنجیدہ ہے, اچھا اس کے پیرامیٹرز کیا ہو سکتے ہیں, یا اس کے ٹیو آرز کیا ہو سکتے ہیں, ایجنڈا کیا ہو سکتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہم اس پہ ڈسکس کریں گے اور ایک ریسپانسبل پولیٹیکل پارٹی کی طرح جو ہے نا ہم رسپانڈ کریں گے. اور میں آپ کو ایک بتاؤں جی, دیکھیں اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب پاکستانی ہیں, ہمارے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے. یہ پاکستان ہوگا تو ہم ہوں گے, ہم پالیٹکس کریں گے. میں سب کو کہتا ہوں کہ جو اس وقت جس کا مینڈیٹ ہے اس کے مینڈیٹ کو تسلیم کیا جائے. آپ نے 71 میں بھی مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا, اس کا کیا نتیجہ نکلا. آپ نے جو ہے نا جب آپ آ جاتے ہیں اور جس کا مینڈیٹ اس کو نہیں دیتے تو ڈیفینیٹلی پھر لوگ کدھر جائیں گے. مجھے بتائیں نا کہ اگر آپ جو ہے نا ووٹ ایک دے اور گنا دوسری جگہ جائے. نہیں بات آپ کی ٹھیک ہے سر, اس طرح ملک نہیں چل سکتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ڈبہ ڈلے کسی اور کا اور کھلے کسی اور کا. یہ اس طرح تو ملک نہیں چل سکتا. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اتنے سالوں اس کو اس لیے چلنے دیا کہ اس کا کوئی نہ کوئی بینیفیشری رہا ہے, کسی کو اس کا فائدہ تھا, وہ اس کو کھڑے ہو کے ڈیفینڈ کرتا تھا. ابھی بھی آپ کی پارٹی کو پوچھا جائے, سر آپ سے میں پوچھتا ہوں 2018 میں دھاندلی ہوئی کہ نہیں؟ جتنی الیکشن ہوئی سب میں دھاندلی ہوئی ہے. تو 18 میں بھی ہوئی, آپ اس کے بینیفیشری تھے. بالکل. دیکھو میں کہتا ہوں کہ مانے نا سر, ٹی وی دیکھ رہا ہے, کیمرہ دیکھ رہا ہے, لوگ سنے کہ میں کہتا ہوں کہ میں صرف یہ نہیں کہتا, آج تک جتنے الیکشنز ہوئے ہیں سب الیکشن میں دھاندلی ہوئی اور اس کا راستہ مکمل طور پر روکنا چاہیے. یہ عوام کا حق ہے کہ وہ اپنی لیڈرشپ چنے. اس وقت کیوں نہیں کہا کہ ہمیں نہیں چاہیے یہ فیور؟ دیکھیں یہ ساؤتھ پنجاب محاذ بنا کے لوگ شامل کیے جا رہے تھے, جگہ جگہ آپ کے بندے توڑ کے دوسری پارٹیوں سے دیے جا رہے تھے. کیوں نہیں آپ نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے؟ دیکھیں ایک بات میں بالکل کہتا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے وہ غلطی کی تھی, کیونکہ جب آپ اس قسم کے لوگ کو لاتے ہو نا جو کمپرومائز ہو, جو بکنے والے ہوں, جو اقتدار کے پجاری ہو, تو وہ اسی طرح کرتے جس نے ہمارے ساتھ کیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہم نے بڑا سیکھا ہے. ہم کسی بھی اس قسم کی کسی جو نوٹیبل ہے یا الیکٹیبل ہے کسی الیکٹیبل پاس نہیں جائیں گے. ہم پارٹی ورکر کو ٹکٹ دیں گے جو نظریاتی ہوگا, جو پارٹی کے ساتھ لائل ہوگا, جس نے پارٹی کی ساتھ محنت کی ہوگی. وہ ایکسپیرینس ہمارا غلط نکلا اور اس ایکسپیرینس کا ہم ابھی سزا بک رہے ہیں. اور خان صاحب یہ مانتے ہیں؟ بالکل مانتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو جس طرح ہم نے یہ لوٹو موٹو کو ٹکٹ دیے ایک ہماری میں سمجھتا ہوں اور ڈیلے نہیں کریں گے آئندہ سے, یہ بھی فیصلہ ہوگا. نہیں دیکھیں ایک بات بتائیے, یہ بات ہم کلیئر ہے کہ آئندہ جتنی بھی ہم ٹکٹ دیں گے ہم اپنی پولیٹیکل نہیں سر, لیکن وہ نیگوسیشن تو نہیں کریں گے نا پھر سیاست کے لیے. کسی کو یہ تو نہیں کہیں گے کہ یار ہماری مدد کر دیں, آپ ہنس رہے ہیں مسکرا رہے ہیں اس پر, لیکن یہ تو نہیں کہیں گے ہماری مدد کر دیں, ہماری سیٹیں بڑھا دیں, ہمیں مخالف پوائنٹ ڈال دیں. میں آپ کو بالکل کہتا ہوں کہ ہم کسی سے مدد نہیں مانگیں گے. اللہ کے علاوہ اپنے عوام کے سامنے جواب دے ہوں گے, اپنے عوام کی مدد سے جو حکومت میں آئیں گے, عوام کی طاقت سے آئیں گے. ہمیں اگر کوئی اقتدار ملتا ہے کوئی اور مدد سے تو وہ اقتدار ہمیں نہیں چاہیے. ٹھیک, ایک بریک اگر اجازت ہے تو میں لے لوں, اور بریک کے بعد ذرا واپس آنے سے پہلے, بریک پہ جانے سے پہلے کوئکلی اگر ایک یہ نقطہ کہ اگر آپ کی لارجلی تو آپ کا معاملہ ٹھیک ہو گیا کہ آپ کہتے ہیں یہ بھی نہیں چاہیے, یہ بھی نہیں کریں گے, کسی سے ڈیل نہیں کریں گے, کسی سے کوئی مدد نہیں مانگیں گے, تو سیاستدان سے گفتگو کرنے میں آپ کو پرابلم کہاں آتی ہے؟ میں سمجھنے کے لیے اب یہ سوال پوچھ رہا ہوں. نہیں, سیاستدان سے نہیں, چور سیاستدان سے, یعنی جو مینڈیٹ چور ہو, جس کے پاس اختیار وزیر اعظم بیٹھا ہے وہ کس ووٹ پہ بیٹھا ہے؟ یعنی جو اسلام آباد کو اس کو ووٹ ملے اس کا ووٹ کا اس کا حق نہیں ہے. وہ لیکن یہ بھی تو فیصلہ کسی گفتگو کے ذریعے حل ہوگا نا مسئلہ, کیونکہ آپ اسی مسئلے کا حل چاہتے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ ہے ہمیں واپس کیا جائے. یہ کسی گفتگو کے ذریعے واپس آئے گا نا. جن لوگوں نے کر دیا انہوں نے یہ سوچ سمجھ کے 47 فارم نکالے تھے نا کہ آپ کو حکومت میں نہیں آنے دینا, کسی اور کو لے کر آنا. وہ آ گئے ہیں. اب یہ تو نہیں ہے کہ وہ پلیٹ میں رکھ کے واپس کر دیں گے سر آپ آ گئے ہیں, بڑی مہربانی آپ کی لیے. دیکھیے ہمارے لیے وہ بھی کوئی گفتگو کرنی پڑے گی اور سیاستدانوں سے ہی راستے نکالنے پڑیں گے کہ لارجر فریم ورک طے کر لیں تاکہ مسئلے ابھی ہم جو ہے نا جدوجہد میں ہیں, ابھی ہم مزاحمت میں ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں شعور آ گیا ہے, عوام نے سمجھ لیا ہے. ان کی اگر حکومت ہے کوئی اس کو تسلیم نہیں کرتا, کوئی اس کو رسپیکٹ نہیں دیتا. ہم کسی بھی ایسی صورتحال کی حصہ نہیں بنیں گے جس میں عوام کی تائید حاصل نہ ہو. ٹھیک, آخری سوال بریک پہ جانے سے پہلے, آپ نواز شریف صاحب اور میاں اور زرداری صاحب کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں اپنے اصول کمپرومائز کیے بغیر کہ کرپشن ناقابل قبول, مینڈیٹ چوری ناقابل قبول, کسی اور چیز پر جو ہمارا اصولی پوزیشن ہے کمپرومائز نہیں کریں گے, صرف سیاسی راستہ نکالنے کے لیے کہ خرابیاں دور کریں اس نظام کی, اس صورت میں بیٹھا جا سکتا ہے یا بیٹھ ہی نہیں سکتے ان دونوں کے ساتھ؟
पहले वो तो कौम से माफी मांगे ना, जो आपसे माफी मांगने की उन्होंने कहा, आप कहते हैं हम अपने बाप के से माफी नहीं मांगते, वो भी यही कहेंगे हम भी अपने बाप से माफी वो नहीं मांगते। पहले माफी मांगे कि उन्होंने जो मैंडेट चोरी किया है, जो मुल्क का ये हाल किया है, इसके बाद बात जो है ना सोचेंगे उस पर। आप भी वही बात कर रहे हैं जो आपसे कही गई है स्पीकर साहब, आप वही बात कर रहे हैं जो आपसे कहा गया कि पहले माफी मांगो उसके बाद गुफ्तगू होगी। नहीं, बेसिकली हमारे जो ये कह रहे हैं ना 9 महीने के बारे में, तो हमने कहा जुडिशल कमीशन बनाओ, अगर हम जिम्मेदार है तो डेफिनेटली हमें सज़ा मिलनी चाहिए, अगर नहीं है कोई और जिम्मेदार है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, जो कानून और आइन के वायलेशन किए उसको जो ना कानून के मुताबिक उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। सर अभी आपने थोड़ी देर पहले ये भी कहा कि पाकिस्तान की तारीख में कोई इलेक्शन साफ शफाफ नहीं हुआ। मैंने सवाल 2018 के इलेक्शन का खुसूसी तौर पे पूछा था, इसका मतलब उसमें भी जो खराबी हुई, फिर वो कहेंगे आप पहले उसकी माफी मांगे कि हमने धांधली की थी उस इलेक्शन। देखिए मैं सिर्फ इतना कहता हूँ ना कि जो आप कह रहे हैं ये सिस्टम की खराबी है। हमारा सिस्टम जो है ना, जब तक सिस्टम ठीक नहीं होगा, जब तक इस मुल्क में जो है ना जो सिस्टम को चलाते हैं वो इस पर कन्विंस नहीं होगी कि भाई ये अवाम का हक है, अवाम का मैंडेट है, सिस्टम अवाम ने चलाना है और उनके बिहाफ पे पार्लियामान ने चलाना है। हाँ बिल्कुल, और हुकूमत पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, ये निजाम बनाना चाहिए, ये बनाना चाहिए, और किसी और का कोई इख्तियार नहीं है, कोई इख्तियार नहीं है। लेकिन मसला ये कि ये बात आपस में बैठ के करेंगे तो होगी, माफिया मांगने से होगी। आपके पास से माफी मांगने का आपका पहला रिएक्शन है अब आपसे माफी नहीं मांगते, मैं भी आता हूँ 9 मई के ऊपर, अब आप उनसे कह रहे हैं माफी मांगो, इसका मतलब कि उसका भी रास्ता बंद कर दिया आपने। नहीं देखिए, मैंने इसलिए कहा मैं इस पर थोड़ा ज्यादा वो नहीं जाता, मैं ये इस वक्त इनकार नहीं कर रहा कि हम कोई बात नहीं कर रहे, ना हम एक कर रहे हैं, मेरे पास मैंडेट नहीं है। जब हम कोई प्रॉपर इस पर डिस्कशन कर ले, आपस में ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ले, एक मुत्तफिका हमारा एक वो बन जाए, खान साहब से भी कर ले इसके, और जो हमारा इलाइज है उसके बाद मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। अगर सारे मुत्तफिक हो गए तो हो सकता है बगैर माफी के भी बात आगे चल जाए। देखो जो मशवरा होगा उसके मुताबिक करें। ठीक, एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। स्पीकर साहब हमारे साथ, साबिक स्पीकर असद कैसर साहब मौजूद हैं। असद कैसर साहब, अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस का हम एक बार बार जिक्र कर रहे हैं जो DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने तो, और उसके बाद आर्मी चीफ का बात, उन्होंने कहा जी बातचीत और समझौता तो है ही नहीं आपके साथ, बल्कि सिर्फ ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि जी हमारा जो पेशेंस है ना वो भी लामहदूद नहीं है, उसकी भी एक लिमिट है। उस बयान के बाद, उस DGISPR की तकरीर के बाद या प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपकी तरफ से एक बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल हमने देखा, रिएक्शन। आज की तकरीर मुझे ऐसा लगा कि एक ऐलान जंग है जो उमर अयूब साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस की, जिस तरह की गुफ्तगू की। सो क्या सोच है? 9 मई को बुनियाद बना के, ज़ाहिर है फौज और इस्टेब्लिशमेंट की एक सोच है, वो कहते हैं कि गलत हुआ, आप लोगों ने किया, प्लान बना के किया, आप क्या देख रहे हैं इसको कि आपने क्या करना है इसके जवाब? देखिए हमारा बहुत सिंपल मुतालिबा है और वो हमने फ्लोर पे भी किया और आज उमर अयूब साहब ने भी कहा है। हम समझते हैं कि इस तनाज़े को ख़त्म करने के लिए कोई फॉर्म तो होना चाहिए कि वो बताए। हम एक बात करते हैं, वो दूसरी बात करते हैं। हम चाहते हैं कि उसके ऊपर एक जुडिशल कमीशन बनाए। अच्छा, जुडिशल कमीशन भी बड़ा कमीशन हो जिसमें आप मेरी तजवीज़ ये होगी कि आप चारों सूबाई चीफ जो है ना, चीफ जस्टिस, उनकी निगरानी में जो सबसे बड़ा सूबा है उसकी चीफ जस्टिस को आप उसका हेड करवा दें और उसको बना दे, ताकि सही मानों में पता चले। क्या आप पता क्या करना चाहते हैं? पता ये करना चाहते हैं हम जो सोचते हैं। मुझे ये बताए ना काशिफ साहब, ये इस्लामाबाद में हमने मुजाहरे किए, हमारे कितने लोग थे? कोई जो है ना, जब पुलिस नहीं चाह रही थी, सिर्फ पुलिस थी, कोई और भी नहीं था, कोई आगे जा सका? ये जो इतने लंबा वो पैदल जा रहे हैं, इसमें पुलिस लाइन भी आ रही है और 5-6 किलोमीटर या से ज़्यादा जो है ना वो पैदल जा रहे हैं, कोई एक भी नहीं है कि, और कितने गैदरिंग है? मेरे ख्याल में 1000-1200 से भी ज़्यादा नहीं है। आपके पास इतनी पुलिस फोर्स है, आप तो इमरान खान को घर से उठाते हैं इतना फोर्स लेके और जिस तरह करते हैं, इधर आप क्यों, क्या वजह है कि पुलिस नहीं थी? नहीं, ये तो सवाल आपको पूछना चाहिए कि आपने, क्या वजह पुलिस आपने IG और उस वक्त के रेंजर्स को क्यों नहीं पूछा। लेकिन मेरा एक सवाल है इस पर आपसे, बिल्कुल आपका ये नुकता मैं मानता हूं कि पुलिस कहां थी, वरना कहां जाने देते, लेकिन आप कोर कमांडर हाउस जा क्यों रहे थे? देखिए, ये तो नारे आपके लीडरशिप ने लगाए ना कि कोर कमांडर हाउस जा रहे हैं। यास्मीन राशिद साहिबा ने कहा, इधर मैंने वीडियोस देखी हूँ, शायद शहरयार अफरीदी साहब की वीडियो है और लोगों की वीडियो है, ट्वीटें मौजूद हैं कि चलो जी किधर जाना है। वो ऑडियो लीक सब बहुत सारी आ गई हैं जो उन्होंने कल परसों 9 मई के ऊपर जो चला रहे थे कि कहाँ जाना है जी, GHQ चले।
کہاں جانا ہے, کور کمانڈر ہاؤس چلے. سو یہ کوئی آپ کا خیال ہے ایک رسپانس تھا یا پہلے سے سوچا ہوا تھا کہ ادھر جا کے احتجاج کرنا ہے؟ نہیں, بالکل یہ آرگینک رسپانس تھا. اور اس میں جو آپ کہہ رہے ہیں نا, مجھے بتائے نا یاسمین راشد کی آپ ویڈیو دکھائے اس پہ, اس نے کب کہا کہ آپ جائیں؟ وہ تو مسلسل کہہ رہی ہے ادھر جا کے باہر نکال رہی ہے, وہ مسلسل باہر نکال رہی ہے, لیکن جاتے وقت کہہ رہی ہے کہ جی ایچ کیو جانا ہے, لیکن وہاں پہنچ کر جب حالات ظاہرہ لوگ اندر گھس گئے پھر باہر نکال رہی ہیں. دونوں میں فرق ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں تھا کہ کبھی پلان ہی نہیں تھا 9th میں. میرا یہ ماننا ہے سر کہ آپ کو دو صورتوں میں جواب ملے گا. ایک تو یہ کہ جب یہ بیانات دیکھے جائیں گے تو کہیں گے کہ ہاں جی آپ ہی کی لیڈرشپ کہہ رہی تھی وہاں جانا. سنا دوں کہ جی ایچ کیو جانا ہے یا کور کمانڈر ہاؤس جانا. ایک میں مجھے بتائے نا, آپ مجھے شہریار کی بات کر رہے ہیں نا, وہ خود کدھر تھا پتہ ہے, ایک جذباتی اس نے ایک بات کی ہوگی, لیکن کسی طور پر یہ پارٹی کی پالیسی نہیں تھی, کسی طور پر یہ پارٹی کا ڈیسیجن نہیں تھا. اگر کوئی انڈیویجول آپ بات کر سکتے ہیں تو ایک انڈیویجول کی ذات بات ہو سکتی ہے. دیکھیں ہم نے ہمیشہ قانون اور آئین کی پاسداری کی ہے. ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا 9 مئی کے بارے میں, یعنی ہمارے پاس بہت ویڈیو ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کو اتنی ویڈیو لا کے دیکھ سکتا ہوں کہ جو مسلسل روک رہے ہیں کہ نہ جاؤ مت کرو. اور کوئی ہے 9 مئی والے دن آپ نے سنا نہیں, ابھی 4 دن پہلے کتنی ویڈیوز اور آڈیوز چل رہی تھی کہ چلو ہم 9th میں میں اس طرح کرتا ہوں کہ میں ویڈیوز لے کے لا رہا ہوں, آپ ویڈیو دکھائیں. مجھے یہ لگا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے سامنے تو جانا چاہتے تھے, اندر نہیں جانا چاہتے. نہیں دیکھیں, ہم نے کسی طور پر یہ نہیں کہا. ہمارے گلہ ضرور تھا کہ جو 9 مئی سے پہلے 7 مئی کو جو خان صاحب کو گرفتار کیا گیا, اور جس طرح 8 مئی ہے میرا خیال ہے, اگلے دن ہی ہوا تھا. کوئی جو بھی ڈیٹ تھی نا, ویسے بتاؤ نا, جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کے ساتھ ہوا, جس طرح اس کے ساتھ بدسلوکی کی گئی, وہ ملک کا پرائم منسٹر رہا ہے, وہ ملک کا جو ہے نا, اچھا انٹرسٹنگلی جو آرڈر دے رہا ہے وہ بھی مطلب اس کا تعلق بھی فوج سے, جو وارنٹ ایشو کر رہا ہے اس کا تعلق بھی, ایک لوگوں میں خبروں سے بھائی آپ کیا کر رہے ہیں. اور پھر جس طرح اس کو اٹھایا گیا, جس طرح اس کی جو ہے نا انسلٹ کی گئی, جس طرح اس کو تضحیق کی گئی, مطلب خود ایک ماحول کریٹ کیا گیا کہ کوئی تشدد کی طرف لے کے جائے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ صحیح جو کردار ہے وہ سامنے آنے چاہیے, جو اس کی پیچھے پنجابی کے. اچھا اس کے بینیفیشری کون ہے؟ پنجابی کا ایک شعر ہے, میں وہ سنا دیتا ہوں. کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن, کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی. کوئی اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوگی تو کچھ آپ کو بھی مرنے کا شوق ہے, چلو جی ایچ کیو چلیں یا فلانی جگہ چلیں. لیکن اس کا ایک اگلا سوال پہ دیکھیں, مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اب ہم ایسی جگہ آ گئے ہیں جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنی پوزیشن لے لی ہے اور آپ بھی یہاں پر آ کے آپ کھڑے. مجھے کوئی لڑائی لڑائی کی صورتحال نظر آ رہی ہے آپ کو کہ دوبارہ ایک اور لڑائی ہونے جا رہی ہے؟ آپ جو بات کر رہے ہیں نا, ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری کسی سے لڑائی نہیں ہے. ہماری لڑائی ہے ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے. اس کے راستے میں جو بھی رکاوٹ آئے گا اس کے خلاف ہماری مزاحمت ہوگی. مطلب ہم کس طرح اپنے فوج کو کمزور کر سکتے ہیں؟ دیکھو, میں اس ملک کا ایک پرامن شہری ہوں. مجھے جو قانون و آئینی جو مجھے میرے رائٹس دیے ہیں, وہ مجھے یہ رائٹس ہے کہ میری جو ہے نا مجھے ایکول اپرچونٹی ملے, مجھے فری اینڈ فیئر الیکشن ملے, مجھے جو ہے نا قانون کے مطابق مجھے تمہاری جو ہیومن رائٹس کی جو میرے رائٹس ہے وہ پروٹیکٹڈ ہو. وہ اس کے خلاف جو ہے نا جو بھی کھڑا ہوگا میں اس کے خلاف بولوں گا, میں اس کے خلاف لڑوں گا. لیکن کسی طور پر ہم یہ نہیں چاہتے کہ اپنے ملک کے اداروں کو کمزور کرے. ہم ایک مضبوط فوج چاہتے ہیں کہ ملک کی دفاع کرے. ہم ایک مضبوط عدالت چاہتے ہیں کہ ملک کی جو ہے نا انصاف دے. ہم ایک مضبوط پارلیمنٹ چاہتے ہیں کہ ملک پہ جو پالیسی دے. مطلب ہم ملک کے تمام اداروں کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں. ہم اس تنازع سے نکلنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان وہ واحد لیڈر ہے جو وحدت کی علامت ہے. میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ وہ لیڈر ہے جس کی بلوچستان میں, سندھ میں, چاروں صوبوں میں آپ کی پارٹی موجود ہے. بالکل پیپل پارٹی تو آپ دیکھیں صرف کراچی تک سندھ تک محدود ہوگی. یہ مسلم لیگ جو ہے نا ابھی وہ تو شاید لاہور شہر تک بھی محدود نہیں رہی. ادھر بھی کافی مسائل ہیں. ایک سیٹ جیتا ہے. یعنی مجھے بتاؤ نا, نواز شریف یاسمین راشد سے ہار چکے ہیں. آپ کے پاس میں وہ تو میں پورا ڈیٹا آپ کو دے دوں. یعنی جو میں ایک دن کہا تھا کہ اگر میں فارم 45 جتنے میرے پاس آگے ہیں دیکھوں تو میں میرا خیال ہے نیا موٹر سائیکل خرید لوں گا رضی میں بیچ کے. اتنے فارم 45 آگے ہیں میرے پاس. تو یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ نظر آ رہا ہے کہ حالات کیا ہیں. نظر آ رہا ہے کہ جگہ جگہ سے وہ ہارے الیکشنز میں. یہاں پر تو مجھے میرا خیال ہے یہاں سے GT روڈ پہ تو کوئی سیٹ مجھے تو نظر نہیں آتی جو جیتی گئی ہو مسلم لیگ. آپ لاہور میں ایک سیٹ کہہ رہے ہیں, میں نے
ملٹیپل میں کوئی سورسز interest- جو بڑے قریبی سورسز جو بیوروکریسی کے اور ادھر وہ 2 کا کہتے ہیں کہ جی 2 جیتے تھے ابھی بھی, بلکہ یہ ضمنی الیکشن جو ہوا کہتے ہیں پورے پنجاب میں سے 2 سیٹیں ایم پی اے کے جیتے ہیں, یہ جو نہیں بعد میں ضمنی الیکشن ہوئے. سو یہ آپ کی بات کسی حد تک جائز ہے کہ یہ اچھا، اس مبینہ طور صورتحال پر میں آپ اس الیکشن صورتحال میں ایم ایف این اے یہ فارم 47 کا الیکشن ہے, مبینہ طور پر ظاہر ہے اس کی تحقیقات مجھے ہوگی تو بتائیں سامنے نا, آئے گا. آپ میری جگہ پہ بیٹھے, میری سچویشن ہو, آپ کو کسی نے کن پٹی پہ پستول رکھ کے آپ سے تمام سب کچھ چھینا ہو آپ کی جیب سے, آپ کہتے ہیں کہ جی بس چلو آئے بات کریں, بھی آئے بات کریں جی صلح کرتے ہیں. بھائی جان تم نے تو میرا سب کچھ لوٹ لیا, تم نے تو مجھے میرے مینڈیٹ جو عوام نے دیا ہے, تم نے تو سب سے بڑا کانسٹیٹیوشنل پارٹ کیا ہے, تم نے تو عوام کے حقوق اور جو عوام کا مینڈیٹ ہے اس کو چوری کر کے اس کی تو بہت بڑی میں کہتا ہوں کہ ایک بہت بڑا ظلم ہے. اس سے اور کیا ظلم ہو سکتا ہے؟ یہ بات آپ کی ٹھیک, اگر میں مان لوں تو وہ کہیں گے گھوم مڑ کے کہ 2018 میں آپ نے بھی یہ کیا تھا, کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ 2018 کے الیکشن میں الیکشن والے دن کے بعد مسلم لیگ نون پنجاب کی سب سے بڑی پارٹی تھی, لیکن وہ آزاد امیدوار کیونکہ آپ کے پاس ہو گئے اس لیے پنجاب میں آپ کی حکومت بن گئی, لیکن اگر وہ سارا کچھ نہ ہوا ہوتا تو شاید حکومت وہ لے جاتے. سو مسئلہ یہ کہ سر یہ اگر ہم تو اگریو پارٹی کھیلتے رہیں گے نا, یہ ملک کا نظام ٹھیک نہیں ہوگا. صاحب میں ویسے آپ زیادتی کر رہی ہوں, زیادتی اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ 18 اور 23 کو اگر فرق بہت بڑا ہے سر, میں مانتا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کیسے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہمیں جلسوں نہیں کرنے دیا گیا, ہم جو ہے نا سر میں مان رہا ہوں آپ کی بات مانتے ہوئے. دیکھیں یہ تو ہوا نا اس ملک میں کہ آپ کو نہ جلسہ کرنے دیا گیا, نہ پوسٹر بینر لگانے دیا گیا, نہ کیمپین, نہ انتخابی نشان, کچھ نہیں تھا, لیکن پھر بھی آپ جیت گئے. اب یہ میں کنسیڈ کر رہا ہوں سر, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کہتے ہیں ہمارے ساتھ یہ ہوا, آپ کا بیانیہ 2024 تک ہے. میں کہا جس سے بات کرنی ہے ان کا 2018 کا بیانیہ ہے, وہ یہ ووٹ کو عزت دو, سلیکٹڈ ہی آپ کے سامنے ہی بنارے سارے چلنے شروع ہوئے تھے, اس کی بھی ایک وجہ تھی اور وہ حالات اب نہیں بدلے. سو یہ اپنی جگہ دیکھیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو جب مسائل حل کرنے نا, ملک کا راستہ ٹھیک کرنا ہے, تو جو ہوا سو اب آپ کو آگے کا یہ چیزیں خرابیاں ٹھیک کریں آگے کے لیے سب سے پہلے یہ. لیکن مجھے اس سے پہلے بتانا سر, یہ جو لامحدود پیشنس رن آؤٹ کر رہی ہے, وہ بیان دیتے ہیں, بڑی سخت بات کرتے ہیں, اور آپ کا اس سے بھی زیادہ سخت بیان آتا ہے. آج کی تقریر دیکھ کر لگتا ہے اور زیادہ سخت ہے. آپ تو لڑائی کے موڈ میں لگ رہے ہیں. نہیں, ہم کسی لڑائی کے موڈ میں نہیں ہیں, ہم صرف اپنا رونا دھونا جو ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے, جو ہمارے مینڈیٹ, اگر آپ ہمیں بارے بھی اور ہمیں کہا کہ نہیں جی آپ نے رونا نہیں ہے, آپ نے چیخنا نہیں ہے, آپ نے جو ہے نا, دیکھو یہ ہمارا تو کیا ہے, ہم تو ایک ملک کی پرامن شہری, ہم تو کوئی دہشت گرد کوئی وہ نہیں ہے, ہمارے پاس تو کوئی بندوق نہیں ہے, ہم تو یہاں چیخ سکتے ہیں نا, ہم تو یہاں جو ہے نا اپنی بات کر سکتے ہیں. تپڑ بھی مارو اور بات بھی نہ کرے تو ویسے ماشاءاللہ یہ بہت کمال کی بات ہے. ٹھیک. دیکھیں اس ملک میں پہلے ٹیمپریچر نیچے آنا چاہیے اور بات چیت کا ماحول ایک بننا چاہیے, اور مذاکرات اور ملک کو آگے لے جانے کے مذاکرات کریں, تاکہ یہ جو خرابیاں 75 سال ہو گئے, بہت ہو گیا. مجھے لگتا ہے اس ملک کو آگے لے کر جانا. تھوڑے سے 2-4 سوال ذرا اس سے ہٹ کے سر یہ بتائیں, الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نوٹس بھیجا کہ اب آپ کا وہ الیکشن اب بھی تسلیم نہیں کرے. آپ کیوں نہیں ٹھیک الیکشن کرا لیتے ایک دفعہ پارٹی الیکشن؟ نہیں بالکل ٹھیک ہے. یہ جو ہے نا ابھی الیکشن ہوا ہے نا ایم کیو ایم کا الیکشن ہوا ہے, الیکشن ہوا, انہوں نے چیئرمین بنا دیا ہے میں خیال ہے صدیقی صاحب کو. ابھی دیکھتے ہیں ادھر کیا ہوتا ہے. چلو ہم نے غلط کیا, ادھر کیا ہوتا ہے. ابھی نواز شریف کا الیکشن ہوگا نا, ابھی شہباز شریف نے استعفیٰ دے دیا نا, دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح ووٹ لیتے ہیں. آپ ایک ملک میں جو ہے نا 2 دستور نہیں ہو سکتے, 2 قانون نہیں ہو سکتے, تو خلاف ورزی ہے تو سب کو پکڑے. دیکھیے سر ویسے آپ کو ایک اور بات بتاؤں کوئکلی, کو میرا وقت کم رہ گیا. 9 جج کا نام بھیجا گیا لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے ٹریبونلز کے لیے, الیکشن کمیشن نوٹیفائی نہیں کر رہا. آپ کو پتا ہے اس بات؟ کیونکہ وہ اپنے من پسند لوگوں کو چاہتے ہیں. یہ بہت افسوس ہے. آپ کی طرف سے میں نے آج تک آواز کوئی نہیں سنی. نہیں, ہم مذمت کرتے ہیں جو یہ الیکشن کمیشن کر رہا ہے, اور ابھی جو ہے نا مجھے یہ بھی سن رہا ہے کہ اس کو بلیک میل کرنے کے لیے مختلف حربے بھی استعمال ہو رہے ہیں چیف جسٹس کو. لیکن میں امید رکھتا ہوں کہ پنجاب کا چیف جسٹس بھی پشاور کی چیف جسٹس ابراہیم کی طرح ڈٹ کے کھڑا ہوگا, تاریخ میں نام ہوگا. دیکھیں عدالت کا کیا کام ہے, انصاف دینا, اور امید کرتے ہیں کہ انصاف ہوگا. وہ انصاف ہوگا, وہ اپنے انصاف کے لیے ڈٹ کے کھڑے ہو. اگر کوئی ظلم اور بربریت کے لیے اور جو ہے نا اس سے انلیگل کام نکالنے کے لیے پریشر ڈال سکتا ہے, تو کم از کم وہ کے لیے کتنی زندگی ہے جی. ٹھیک. اب مجھے امید ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہے نا, جو اس کا قانونی کام ہے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس کے ساتھ نبھائیں گے. پارٹی چھوڑ کے جو گئے تھے ان کے لیے کیا پالیسی ہے؟ دیکھیے اس کے لیے خان صاحب ڈیسائیڈ کریں گے. میں ابھی سنا تھا فواد کی ملاقات ہونے والی ہے خان صاحب سے, فواد چودھری صاحب. بہتر بات ہے. جو خان, دیکھو خان کو سب سے زیادہ علم ہے نا,
ہمیں زیادہ علم نہیں ہے، اس کو پتہ ہے کہ آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ پارٹی نے کوئی اعتراض کیا ہے؟ نہیں ہمارے کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ خان صاحب ڈیسائیڈ کرے. خان کو بہتر علم ہے. دیکھو پارٹی جو ہے نا ایڈیشن کا نام ہے، ڈیلیشن کا نام نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی اکثر مطالبہ کرتے رہتے ہیں رؤوف حسن صاحب کے پسند نہیں ہے ان کو ریزائن کریں، کئی دفعہ کہہ دیتے ہیں ریزائن کریں، یہ پارٹی پالیسی ہے؟ دیکھیے بالکل وہ جو چیف جسٹس نے توقع تھی اور اس کو جو کرنا چاہیے تھا، اس نے تو ہمارے خلاف جو کچھ کیا، یعنی ہم سے ہمارا جو نشان تھا بلے کا نشان، اگر ہم ہوتا یہ بلے کا نشان ہمارے پاس ہوتا تو شاید ملک میں کوئی اور سیٹ ہی نہیں ہوتی کسی کے پاس. انہوں نے جس طرح، یعنی آپ دیکھیں نا اس دن ہم 5 MNA بیٹھے تھے. اچھا ہم نے پوچھا، ایک سے میں نے پوچھا تو اس نے کہا میرے بکری تھی میری نشان، دوسرے نے کہا میرا ڈول تھا، دوسرے نے کہا وہ میرے نہیں وہ ہارمونیم. یعنی اس قسم کے نشانات ہم نے دیے، آپ نے ہمیں دیا. اور یہ چیف جسٹس صاحب نے مہربانی کی، کیا اس نے ہمیں، تو آپ لوگ پارٹی کی پالیسی کے طور پر ان کا استعفیٰ مانگتے ہیں؟ دیکھو بالکل میں نہیں، پارٹی کی پالیسی نہیں ہے، لیکن ہم اس کی شدید ناراضگی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا. استعفے کا مطالبہ پارٹی کا نہیں ہے؟ نہیں پارٹی کا نہیں ہے. ٹھیک. اور اگر میعاد 3 سال کی جائے پھر چیف جسٹس نہیں، کسی بھی صورت میں نہیں مانیں گے، کسی بھی صورت میں نہیں. یہ بالکل ناقابل قبول ہوگا اور یہ ملیفائڈ ہے، اس کے پیچھے ان کی سیاسی عزائم ہیں. اور اگر ان کا خیال یہ ہے کہ یہ اس کا ٹینیور بڑھا کے ان کو کوئی لالی پاپ دیکھے، میں امید رکھتا ہوں چیف جسٹس صاحب اپنے آپ کو اتنا متنازع نہ کرے. اتنا جو ہے نا کتنا 3 سال بھی گزر جائے گا، لیکن جو کنٹروورسیز کریٹ ہوں گی نا وہ کسی طور برداشت نہیں ہوں گی. آخر میں یہ بتائیں سر، میں اکثر یہ بات، کیونکہ میں صرف ایک سیاستدانوں سے بات کرنے میں اعتراض تو نہیں ہے آپ کو، اب اس سے پھر کیوں بات کرتے ہیں؟ میں سے آخری کلوزنگ کا میرا ایک مجھے لگتا ہے کہ یہی ایک راستہ رہ گیا. مجھے اعتراض میرے چھوڑے، میں اس پہ ایک پراپر مشاورت کے بعد ہی کمنٹس کر سکتا ہوں. مشاورت کے بعد کامنٹ کریں گے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ اسد کیسر صاحب موجود تھے. پروگرام دیکھ لیتے ناظرین، بریک بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اس ملک میں جتنے مسائل ہیں ان کا بات چیت سے ہی نکلے گا، اور بات چیت کر کے مجھے یقین ہے کہ کوئی ذاتی مفاد حکومت بنانے یا گرانے یا اس چیز پر نہیں، بلکہ اس ملک کی ڈائریکشن ٹھیک کرنے کے لیے کیا ہونا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے، کس نے کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے، یہ اگر ہم راستے ٹھیک کر لیں، آگے کے راستے باقی سب کے لیے آسان ہوتے جائیں گے. لیکن اس کے لیے بیٹھنا اور گفتگو کرنا بہت ضروری ہے، جو کہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے ہونی چاہیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.